मुबारक की अलविदाई घड़ी हम पर आन पड़ी है। अब रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत अज़मत वाला दिन, सआदत वाला दिन, जिसके बारे में खालिक़ कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मैं दिन में भी रहमतें नाजिल फरमाता हूँ, रात में भी नाजिल फरमाता हूँ। 24 घंटे कोई ऐसी घड़ी नहीं होती है जिस वक्त अल्लाह की रहमतें न बरसती हो। अब इतना अजीम और बाबरकत महीना हमसे रुखसत होने वाला, अलविदा होने वाला, अब ये अलविदाई घड़ी हम पर आन पड़ी है। मेरे दोस्तों, जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है, बड़ा मेहमान आता है, तो जब हम उस मेहमान को रुखसत करते हैं, अलविदा कहते हैं, तो उनकी इज़्ज़त का, उनकी तक़द्दुस का, उनका एहतराम हमारे दिलों के अंदर रहती है कि ये कितना बड़ा मेहमान है, इसको कैसे इकराम के साथ, कैसे इज़्ज़त के साथ इनको रुखसत करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर तमाम मेहमानों का मेहमान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आज ये जुमअतुल मुबारक जो है, जिसको आम लफ्ज़ों में जुमअतुल विदा के नाम से याद करते हैं, जुमअतुल विदा कि अब ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी जुमा है। क्या अब इसके बाद कोई जुमा नहीं आएगी? जुमा आएगी, बेशक बहुत सारी जुमाएं आएंगी, लेकिन क्या पता हम अगले साल इसी रमज़ानुल मुबारक की अलविदा जुमा तक ज़िंदा रहें या न रहें। क्या पता हमारी हयात इतनी रहे या न रहे। क्या पता हम इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर जिस तरह रमज़ान के रोज़े रखें, तरावीह की नमाज पढ़ी, एतकाफ़ में बैठे, नहीं मालूम कि आइंदा साल ये घड़ी हमें नसीब होगी भी कि नहीं होगी। इस वास्ते ये अलविदा जुमा है। ये अलविदाई कैफियत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए, इसका एहतराम हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए, इसका मकाम व मर्तबा हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हमारे दिलों के अंदर होगी तो इस महीने का अज़मत भी हमारे दिलों के अंदर बैठेगा, जिसके बारे में महबूब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। अब ये जो आखिरी घड़ी चल रही है, आखिरी अशरा चल रहा है, अल्लाह इसमें रोज़ाना जहन्नमियों को आज़ाद फरमाते, जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर डालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस में है कि रोज़ाना 70,000 जहन्नमियों को अल्लाह जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर भेजते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे के अंदर हमने 2 अशरे को गफलत में गुजार दिए, कोताहियों में गुजार दिए, नमाजों की पाबंदी नहीं की, रमज़ानुल मुबारक के जिस तरह एहतराम करना था हमने एहतराम नहीं की, इकराम करना था ऐसे इकराम नहीं किए। ये आखिरी चंद अय्याम हमारे पास बचे हैं। इन चंद अय्यामों में हम अपनी पूरी ज़िंदगी को अब ये सोच ले कि ये जितने दिन बच गए हैं, 4-5 दिन, बस इस तमाम दिनों के अंदर दुनिया को छोड़ देंगे, सिर्फ अपने रब को अपने दिल के अंदर बसा देंगे। और हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी सुने, क्योंकि उनको अक्सर 2 वक्त में ज़्यादा गफलत रहती है, जिस वक्त अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हमारी घर की औरतें क्या करती है, जब दुआ करने का वक्त होता है, इफ्तारी के वक्त जब दुआएं कबूल होती है, वो किचनों की जीनत बनी रहती है। जब सहरी के वक्त दुआएं कबूल करने का वक्त होता है, अल्लाह फरमाता है सहरी में मैं दुआ कबूल करता हूँ, इफ्तार में भी दुआ कबूल करता हूँ। मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों, कम से कम इफ्तार के वक्त
15 या 20 मिनट पहले अपने तमाम काम काज से फारिग हो जाओ। अगर बेहतर है कि आधा घंटा पहले ही तुम इफ्तार की तैयारी कर लो, आधा घंटा पहले तुम एक मुसल्ला बिछाओ, एक चटाई बिछाओ और एक कोने में बैठ जाओ, सामने इफ्तार रख दो। अल्लाह फरमाता है कि जो तुम दुआ मांगोगी, जो तुम दुआ मांगोगे, मैं तुम्हारी हर दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। खास तौर पर हमारे घर की औरतें ये ज़रूर सुने कि जो अजान होती रहती है वो इफ्तारी के तैयारी में लगी रहती है। मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो, क़यामत के दिन तुम्हारा कोई भी साथ देने वाला नहीं, हर आदमी तुमसे जुदा होकर भाग जाएगा। क्योंकि कुरान फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। उस दिन हर आदमी अपने नफ्सी नफ्सी का पुकार होगा। आज जो तुम बोओगे कल वही काटोगे। आज अच्छे अमाल कर लोगे, अपनी मग़फ़िरत का परवाना अपने लिए जारी कर दोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें वो अजर अता फरमाएगा। आज गफलत में गुजार दिए, हमारी औरतों को ज़्यादातर ये उज़्र रहती, हमारे बच्चे रोते हैं, हमारे घर की परेशानियां हैं, हमें घर के कामों काज में लगने, हमें दुआओं का वक्त नहीं मिलता। कल अल्लाह ये बहाना नहीं सुनेंगे। कल तो अल्लाह ये पूछेगा, ये बता कि आज तुम मेरे कितनी इताअत करके आई, कितने फरमा बरदारी करके आई और कितनी नाफरमानियाँ करके आई। इसलिए इस्लाम के शहजादियों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये चंद दिन बच गए। अब इन तमाम काम काजों को, तमाम अय्याशियों को, तमाम घूमने फिरने की जगहों को छोड़ करके बस एक कोना पकड़ लो और अल्लाह की इबादत में गुजार लो। क्योंकि महबूब किबरिया इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकली हुई बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के अंदर जब अल्लाह तमाम लोगों को बुलाएंगे, उस वक्त अल्लाह इंसानों को इन जमा प्लेटफॉर्म पर जमा करके पुकारेंगे, ए मेरे बंदो, ये देखो तुम्हारे आमाल हैं, ये तुम्हारी नमाज है, ये तुम्हारे रोज़े हैं। आगे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी की आखिरी घड़ी आती है, मौत का वक्त करीब होता है, जब आदमी मर जाता है, उनके वरासा, उनके जिम्मेदार, उनके पड़ोसी, उनके भाई बहन, उनके वालिदैन जब उनके कब्र के हवाले कर देते हैं, कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, सवालों जवाब करने के लिए आते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब वो सवालों जवाब के फरिश्ते आते हैं, जब गुनहगार बंदा होता है, बदकार बंदा होता है, तो उसको सख्त अज़ियतें दी जाती हैं। लेकिन जब बंदा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे होते हैं, रमज़ान के अंदर नमाज की पाबंदी करते होते हैं, ज़कात देते होते हैं, सदक़ात और खैरात किए होते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कब्र के अंदर वो अज़ाब का फरिश्ता अज़ाब देने के लिए आता है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, एक तरफ रोजा खड़ा हो जाता है, सिराने के आगे नमाज खड़े हो जाते हैं, फरमाते ओ फरिश्तों, ये अल्लाह का बंदा है, इन्होंने जिंदगी के अंदर कभी मुझे कज़ा नहीं किया, कभी इन्होंने नमाज को छोड़ा नहीं, आज मैं नमाज इनकी सर की तरफ से हिफाजत कर रहा हूँ, जा तू चला जा, इनको परेशान न कर, इनको सोने दे। जब फरिश्ता बाएं तरफ से आता है, दाएं तरफ से आता है, एक तरफ रोजा खड़ा हो जाता है, ओ फरिश्ते खबरदार तुम इनको जगाना नहीं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर भूख की कैफियत को बर्दाश्त किया, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, आज ये सो रहा है, आराम कर रहा है, जा जो पूछना है मुझसे पूछ ले, जा इसको सोने दे। एक तरफ ज़कात खड़े होकर कहते हैं ओ फरिश्ते जाओ, इनको परेशान न कर, इनको रुलाओ ना, ये आज आराम से सो रहे, इनको सोने दो, क्योंकि इन्होंने कभी ज़कात को कज़ा नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब फरिश्ता ऊपर से नाजिल होना चाहता है कि मैं ऊपर से उन बंदों को दबोच लूं, तो नमाज और रोजा साहिबान की तरह उस मुर्दे पर छा जाते हैं। फरमाते हैं, जब तक हम इन मुर्दों के पास रहेंगे, जब तक इन्होंने मेरी हिफाजत की, आज हम इनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए तुम इनको ना अज़ाब दे सकते हो, न इनको जगा सकते हो, न इनसे सवालों जवाब कर सकते हो। आओ आज जो पूछना है मुझसे पूछ लो।
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمان مرد عورتوں، او مسلمان کے نوجوانوں، آج اس رمضان المبارک کی قدر کر لو، آج نماز کی قدر کر لو، آج زکوٰۃ کی قدر کر لو، آج حج کی قدر کر لو۔ کل قبر کے اندر اللہ تمہارے ان نمازوں کے ذریعے سے، ان زکوٰۃوں کے ذریعے سے، ان صدقات و نوافل کے ذریعے سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جس طرح تم ان روزوں کی حفاظت کرو گے۔ یہ میری گھر کی بات نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کالی کملی والی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ میرے دوستوں، ہم گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کتنا اس رمضان المبارک کا قدر کیا، کتنا ناقدری کی۔ آج اگر ہم سوچنے لگ جائیں، آج یہ جمعۃ الوداع ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے جو دو عشرے کو کھو دیا، آج بیٹھ کر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ آج ہم سوچیں کہ ہم نے ان دو وقت کو، ان دو عشروں کو کس طرح غفلت میں گزار دیا۔ میرے دوستو، اب سوچ کر رونے کا مقام ہے، گر گرانے کا مقام ہے، اللہ سے مانگنے کا مقام ہے، اللہ سے لینے کی گھڑی ہے۔ اس لیے ہر آدمی یہ کیفیت دل کے اندر پیدا کر لے۔ اور یہ رمضان مبارک ایسی ویسی مبارک مہینہ نہیں ہے، اس رمضان المبارک کا تعلق خود اللہ سے ہے اور اللہ کے کلام سے ہے۔ امام الانبیاء کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے یاروں کو، اپنے جانساروں کو، صحابہ کو بٹھا کر امم سابقہ کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے ان مجاہدین کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے ان عابدوں کا تذکرہ کیا کہ پہلے قوموں میں ایک عابد گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ 80 سال تک انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نافرمانیاں نہیں کی۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد گزرے ہیں ایسے جنہوں نے 80 سال تک اپنے جسم کے اندر اپنے لڑائی کے ہتھیار، اپنے ساز و سامان لٹکا کر کے سوئے، کبھی انہوں نے 80 سال کے اندر اپنی جسم سے ہتھیار کو نہیں اٹھایا۔ 80 سال تک انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، اللہ کے راستے میں غفلت نہیں برتی، اللہ کے راستے میں اطاعت و فرما برداری کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 انبیاء کا نام لیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک صرف اللہ کی عبادت کی، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، بیوی بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کھانے پینے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا، میرے نبی کے یار سامنے بیٹھے ہوئے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 80 سال تک انہوں نے ایسی عبادت کی، ایسی اطاعت کی، ایسی فرما برداری کی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ان کی طرح عبادت کرنے والا نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی کے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، او میرے نبی، او میرے محبوب، او میرے لاڈلے نبی، اے اللہ کے نبی، یہ تو بتا دیجئے کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی نافرمانیاں کبھی نہیں کی۔ اے اللہ کے نبی، ان کی عمر بھی اتنی لمبی چوڑی ہوتی تھی، اے اللہ کے نبی، ان کو 100 سال کی زندگی ملتی تھی، ان کو اللہ نے طاقت بھی بہت دیا تھا، ان کو اللہ نے فیسلٹی بہت زیادہ دی تھی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ تو بتا دیجئے ہماری عمریں بھی 60 سال اور 70 سال کے قریب۔ اللہ کے نبی، ہم تو اتنے عمر والے بھی نہیں، ہماری زندگیاں بھی بہت مختصر، ہم اتنے طاقتور بھی نہیں ان کی طرح۔ اللہ کے نبی، ہم تو خسارے میں ہو گئے،
ہماری عبادت کہاں اتنی پہنچ سکتی؟ اللہ کے نبی، ہم تو ان کی عبادت سے بھی کم، ان کے مجاہدہ سے بھی کم، کیونکہ ہماری عمر اتنی ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اتنی ضروریات ہے، بیوی بچوں کی ضروریات ہے، کھانے پینے کی ضروریات ہے، زندگی کا معاش ہے، کمانا کجانا بھی ہے، ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر ہیں۔ ہم ضروریات میں اتنے گھر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اتنے مجاہدہ کہاں کر سکتے؟ ہم 80 سال تک اپنے جسم کے اندر تلوار لگا کر، ہتھیار لڑائی کے سامان ڈال کر کہاں عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ مایوس، اللہ کے نبی کی زبان خاموش۔ میرے دوستو، جب میرے نبی خاموش رہتے تھے، میرے نبی بے چین ہوتے تھے تو اللہ کا عرش ہلتا تھا۔ اللہ بے چین ہو جاتے کہ آج میرے محبوب کیسے بے چین ہو گئے۔ اللہ دنیا کے اندر ہر چیز برداشت، لیکن اپنے نبی کو رنجیدہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنے محبوب کی بے قراری کو برداشت اللہ نہیں کر سکتے تھے، اپنے نبی کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مسجد میں بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے، اللہ کے نبی پریشان، اللہ کے نبی کے صحابہ پریشان۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب مسجد میں پریشان ہے، میرے محبوب کے یار پریشان ہے، جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور قرآن کریم کی ایک سورت لے کر کے آئے اور خوشخبری سنا دی۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا او میرے محبوب، او کالی کملی والے، او میرے نبی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے یاروں کو پریشان ہونے کی نہیں۔ کیوں؟ میں کہ آپ کے یاروں کے لیے، اے میرے نبی، آپ کی امت کے لیے میں نے رمضان المبارک کے اندر، اس کے اندر ایک رات ایسی اتار دی ہے، ایک رات کو ایسے نازل فرما دیا جس رات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سارا کا سارا قرآن آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، اور اس رات کی فضیلت ایسی ہے کہ خیر من الف شہر، وہ تمام مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 سالوں سے بہتر۔ اور میرے محبوب آپ اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دیجئے کہ ایک رات اگر ان کو شب قدر کی مل جائے تو وہ 80 سال کے مجاہد کیا، تم 1000 مہینوں سے 1000 راتوں سے افضل عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ شب قدر کی رات تو آ رہی ہے، آ کر کے گزر بھی گئی 3 راتیں، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے غفلتوں میں گزار دی ان راتوں کو۔ اس لیے میرے دوستو، اب یہ غفلتوں کا پردہ چاک کرنے کا وقت ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ یہ جو شب قدر کی رات آتی ہے، اس رات کے اندر اللہ نے پورا کا پورا قرآن کریم کو عرش عظیم سے اتار کر آسمانی دنیا پر نزول فرما دیا۔ ایک رات میں پورا قرآن اترا ہے عرش سے، اور جو دنیا کے اندر اترا ہے یہ 23 سال کی قلیل مدت میں تھوڑا تھوڑا اللہ جیسی ضرورت پیش آئی ایسے قرآن اتارتے گئے، لیکن عرش سے آسمانی دنیا پر، یہ جو آسمان کے اندر ہمیں نظر آتا آسمان، اس کے اندر ایک ہی مرتبہ اترا ہے، شب قدر کی رات میں اترا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہر رمضان میں، ہر شب قدر میں اس قرآن کو میں دہراتا ہوں، اس قرآن کو میں اپنے نبی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے ریپیٹ کراتا ہوں۔ اب بتائیے، جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے، جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے، جس کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اللہ اس میں ترغیب دیتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے نبی آپ کو کیا معلوم، آپ کے صحابہ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، اس کی فضیلت نہیں معلوم، اس کی عظمت نہیں معلوم، اس لیے اللہ ترغیب دے رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کتنا خوبصورت جواب دے دیا کہ کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف اور صرف میری ذات کو معلوم ہے کہ کتنا عظیم رات ہے، کتنا بڑا بابرکت رات ہے اور کتنا مقدس رات ہے۔ یہ تمام مہینوں سے افضل، تمام راتوں سے افضل۔ اگر 1000 رات کا 1000 مہینوں کا اگر سال بنایا جائے تو 83 سال کے ایک سال ہوتی ہے، 83 مہینے کے میرے دوستو تقریباً ایسے ہوتے ہیں۔ تو اتنے آدمی صرف ایک رات کے پانے میں اللہ ان کو اتنی عبادت مل جاتی ہے، اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہے وہ بندے جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے شب قدر کی تلاش ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں جو بیٹھے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، اور ان لوگوں کو اللہ ضرور شب قدر کی رات نصیب فرماتے۔ بھئی روزانہ 2 رکعت تو ضرور پڑھتے ہیں، اگر کم سے کم پڑھنا چاہے تو۔ ہر معتکف پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کو ان تمام چیزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، اب چند دن بچ گئے ہیں، اب الوداعی گھڑی آ رہی ہے۔ ان چند دنوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کریں۔ یہ الوداعی جو جمعہ آتا ہے یہ بڑی عظمت اور بڑی کیفیت لے کر آتی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ میرے دوست ایک غم کا ماحول چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ہمارا معزز مہمان گھر سے چلا جاتا ہے تو ہمیں اداسی ہوتی ہے کہ کاش کہ کچھ دن اور رک جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں رمضان المبارک کے اندر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں جو نازل ہوتی، اگر تم میں سے کسی کو دکھا دیا جاتا وہ، تو ہر مسلمان، ہر آدمی یہ تمنا کرتا کہ کاش کہ پوری زندگی رمضان ہی رہتے، رمضان ختم ہی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ نے ان کو پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ ہماری اس میں امتحان ہے، ہماری اس میں آزمائش ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جمعہ جو ہے، یہ جمعہ اس میدان مزید کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ میدان مزید جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جب تمام آدمی، جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت والوں کو اللہ بلا کر کے آسمان کے اندر ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان مزید۔ اس میدان کے اندر تمام لوگوں کو اللہ بلائیں گے اور بلا کر کے پوچھیں گے جنت والوں سے کہ جنت والے بتاؤ تمہیں اب کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ تو تمام نیک لوگ کہیں گے، اور اس میدان مزید کے قریب میں کچھ نور کی کرسیاں لگی ہوں گی۔ پہلی صف میں انبیاء بیٹھیں گے، اس کے بعد شہداء بیٹھیں گے، صدیقین بیٹھیں گے، تیسری صف میں علماء صلحاء بیٹھیں گے۔ پھر اس طرح امتی بیٹھتے بیٹھتے ہر صف کے اندر ایک کرسیاں لگائی جائے گی چاروں طرف میدان کے۔ جیسے میچ دیکھنے جاتے ہیں نا، اسٹیڈیم بنتا ہے، چاروں طرف ان کی کرسیاں لگی رہتی ہے، بیچ میں وہ میدان رہتا ہے جو کھیلنے والے کا، اور ہر آدمی اپنے مزے سے دیکھتا ہے۔ تو ایسی اللہ میدان مزید کو چاروں طرف سے کرسیوں سے سجا دیں گے۔ ہر جنتی اپنے اپنے کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد ایک کرسی اللہ کے قریب خالی رہے گی، اور اس کرسی کے اندر کون بیٹھنے والے ہوں گے؟ سب سے اخیر میں آ کر ہمارے اور آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مرصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرسی لگے گی وہ بالکل اللہ کے قریب لگے گی۔ تو میدان مزید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اے لوگوں بتاؤ تمہیں جنت کے اندر کسی چیز کی کمی ہے؟ اور اللہ جو اپنا دیدار کرائے گا وہ جمعے کا دن ہوگا۔
جمعے کی گھڑی ہوگی جس دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو، اپنا جلوہ نما کرائیں گے، تو تمام لوگ کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دے دی، جنت کی نعمتیں ہمیں مل گئی، جنت کے آرام ہمیں مل گیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائے گا ابھی تمہیں ایک چیز کی ضرورت ہے، جاؤ اپنے جمعہ کے خطبہ سے پوچھو، خطیب سے پوچھو، اپنے جمعے کے اماموں سے جا کے پوچھو جنہوں نے تمہارے سامنے خطبہ دیا کرتا تھا، جاؤ ان سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو، اپنے اماموں سے پوچھو، جاؤ تمہیں اور ایک چیز کی ضرورت ہے۔ سارے آدمی بھاگتے ہوئے آئیں گے، اپنے علماء کے پاس پوچھیں گے کہ ہمیں سب چیزیں مل گئی ہے جنت کے اندر، لیکن اللہ فرماتے ایک چیز کی ابھی کمی ہے۔ تو علماء فرمائیں گے جاؤ اللہ سے عرض کرو کہ اللہ ہم نے دنیا کے اندر بن دیکھے تمہارے لیے سبحان ربی الاعلیٰ کہا سجدے میں، یا اللہ ہم نے تمہیں دیکھا نہیں سبحان ربی العظیم پڑھا، یا اللہ ہم نے تمہیں دیکھا نہیں، یا اللہ تیرے لیے ہم نے نماز پڑھی، یا اللہ ہم نے تمہیں کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، تیرے لیے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، یا اللہ دنیا کے اندر بھی ساری چیزیں مل گئی، یا اللہ آپ جنت کے اندر بھی ہمیں سب نعمتیں دے دی، لیکن اللہ اگر محبوب کی ساری چیزیں مل جائے، محبوب کی ہر ادائیں مل جائے، لیکن اگر محبوب کا دیدار نہ ہو جائے تو ساری چیزیں پھیکی رہ جاتی ہیں۔ جس محبوب کے لیے ہم نے ساری قربانیاں دی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن کریم کی دیدار کی، اگر اس محبوب کی دیدار نہ ہو جائے تو یہ سارا کا سارا مزہ بیکار ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب اور میرے رب، آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ اپنا دیدار کرا دیجئے، کیونکہ آپ ہی تو ہمارا محبوب ہے، آپ ہی تو ہمارا خالق ہے، آپ ہی تو ہمارا مالک ہے، ہم نے سب کچھ دنیا کے اندر بن دیکھے کیا، آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک جھلک آپ کی دیکھ لیں تاکہ ہم اپنے محبوب کو دیکھ کر دلوں کے اندر سکون مل جائے۔ میرے دوستو دنیا کے اندر اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، فون کے اندر محبت ہو جائے، آج کل زیادہ تر نوجوانوں کا فیس بک میں محبت ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے محبوبہ ایک مرتبہ تمہاری شکل دکھا دو، تو ایسی ہم نے دنیا کے اندر محبت کی اللہ سے، لیکن اللہ نظر نہیں آیا۔ کل قیامت کے دن میدان مزید میں اللہ فرمائے گا او میرے بندے تم نے دنیا کے اندر بغیر دیکھے مجھ سے محبت کی، مجھے دیکھا نہیں، میری کبریائی کو دیکھا نہیں، آ جاؤ میرے بندہ، آج میں تم سب کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ میرے دوستو قسم اللہ کی، جب میرا رب دنیا کے اندر آسمان کے اندر اس میدان مزید کے اندر جب دیدار کرائے گا، ہر جنتی اپنے تمام جنت کے نعمتوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ محبوب کے دیدار کے اندر وہ کشش ہوتی ہے، وہ مزہ آتا ہے۔ ہر محبت بر کرنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب عام سامنے محبوبہ مل جاتی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو تمام محبوبہ کا محبوب وہ تو رب ہے۔ اللہ نے میرے نبی سے کتنی محبت کی اور میرے نبی نے اللہ سے کتنی محبت کی۔ جب معراج میں گئے تو اللہ نے میرے نبی کو بار بار بلایا، میرے نبی بار بار گئے، 5 نماز کم کراتے رہے، کیونکہ اللہ کو بھی میرے نبی کی دیدار سے پیٹ نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا، اور میرے نبی کو بھی اللہ کی دیدار سے جی نہیں بھر رہا تھا، اس لیے اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 5 کروں گا تو میرا محبوب آتا جاتا رہے گا، میں بھی اپنے محبوب کا دیدار کروں گا اور میرا محبوب بھی میرا دیدار کرتا رہے گا، کیونکہ اس دیدار کے اندر جو مزہ تھا، اس دیدار کے اندر جو کیفیت تھی، اس دیدار کے اندر جو نوروں کی دل کے اندر جو نورانیت پیدا ہو رہی تھی، وہ پیدا دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، اس لیے بار بار اللہ بلاتا تھا، آؤ میرے محبوب میں بھی تمہارا دیدار کرو، تم بھی میرا دیدار کرو، 5 کم کرائے۔ میرے دوستو یہ محبوب کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ آپ اگر محبت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر کوئی دنیا کے اندر محبت ہی نہ کرے تو ان کو محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خروس انسان ہے۔ محبت بچے سے کریں،
اپنے والدین سے کریں، اپنے ماں باپ سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، اپنے بھائی بہن سے کریں، اپنی بیویوں سے محبت کریں۔ میرے دوستو، غیروں سے محبت کرنے کا نہیں، کسی غیر محرم سے محبت نہیں ہے۔ جتنی محبت کرنا ہے اپنے والدین سے کریں، اپنی بیویوں سے خوب محبت کریں، ہر محبت میں آپ کو ثواب دے گا۔ ایک اگر لڈو بھی آپ کھلاتے ہیں اپنی بیوی کو محبت سے تو اس میں بھی اللہ نیکی عطا فرماتے، صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جدائی کیفیت ہے، یہ الوداعی کیفیت۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت طیب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس لیے یہ مسئلہ آج ہم سب سن لیں اور اس پر انشاءاللہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی آدمی، کیونکہ اللہ اپنا جو دیدار کرائے گا جمعے کا دن ہوگا، یہ رات دن کی کیفیت نہیں ہوگی، وہ جمعے کا دن، وہ جمعے کی گھڑی ہوگی جس دن اللہ تمام لوگوں کو روزانہ ہر ہفتے 7 دن کے اندر ایک دن اللہ دیدار کرائے گا اس میدان مزید کے اندر۔ اب آدمی سوچتا اللہ کا دیدار ہم اگر پیچھے بیٹھ گئے تو کیسے کریں گے؟ میرے دوستو، پوری دنیا کے آدمی چاند کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کسی کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنے آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ چاند میرے قریب ہے۔ اب جب ایک بڑا میدان ہو، ساری کرسیاں لگی ہوئی ہو، بیچ کے اندر ایک کوئی بڑا سا سامان رکھ دیا تو سب آدمی دیکھ سکتا ہے۔ میچ دیکھنے والے جانتے ہوں گے کس طرح وہ دیکھتے کھلاڑیوں کو۔ ہمیں میچ کا معلوم نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے معلوم ہے کہ کون کھلاڑی کیسے مارتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیڈیم ایسی بنائی جاتی ہے کہ ہر ایک کو نظر آئے۔ تو ایسی اللہ ہم سب کو دیدار کرائے گا، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیجئے اس کی۔ ہر آدمی یہ سوچے گا اللہ میرا قریب ہے، ہر آدمی سوچے گا میں اللہ کے قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن آئے اور اپنے امام کے قریب بیٹھ کر غور سے اپنے امام کو، ان کی چہرے کو دیکھ کر خطبہ سنے، اللہ کل قیامت کے دن اللہ اسی کو اتنا قریب سے اپنا دیدار کرائے گا۔ اور جب امام منبر پر کھڑے ہو جائیں، عربی خطبہ دیں، تو بالکل ہر مقتدی کی نگاہ اپنے امام کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر نگاہ نیچی آج رہے گی تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی دیدار کے لیے بھی ہماری نگاہ نیچی جھک جائے گی۔ آج جب ہم جتنا قریب اپنے اماموں کو دیکھیں گے خطبے کے وقت، اتنا ہی قریب سے اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے، لیکن ہم نے کیا کرتے ہیں کہ جمعے کے خطبہ جیسے ہم گردن منڈی جھکا کیسے بیٹھتے، پتہ نہیں کون سی مصیبت ہم پر پڑ جاتی، پورا دم منڈی جھکا کے ایسے بیٹھتے کہ ایسے جھوکے بھی لیتے ہیں، سوتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے منڈی ہماری اوپر ہونی چاہیے۔ جب ایک نگاہیں دوسری نگاہیں سے ملتی ہے تو مزہ آتا ہے۔ تو اسے اللہ مزہ دیں گے، اپنی نگاہوں کو اپنے بندوں کی نگاہ سے اللہ جوڑ دیں گے۔ وہ کیفیت ہوگی اللہ جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ نبی بھی اس کی کیفیت نہیں بیان، لیکن نبی نے اتنا بیان کیا کہ اللہ اپنے نگاہ کو اپنے بندوں کی نگاہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، اللہ اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو میرے دوستو، جب ایک محبوب کی نگاہ سے ملے گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ اس لیے آج ہم کوئی سست ہو کے نہ بیٹھیں، چست ہو کر بیٹھیں۔ ہر جمعہ، یہ جمعہ نہیں، ہر جمعہ چست ہو کر بیٹھیں اور بیان کو دھیان سے سنیں۔ میرے دوستو، یہ جدائی کیفیت ہے، یہ الوداعی کیفیت ہے۔ کیا اب اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آئے گا؟ کیا الوداع جمعہ اب نہیں آئے گا؟ میرے دوستو، آئیں گے ضرور، لیکن ہم جو یہاں آج بیٹھے ہیں، ہم میں سے نہیں معلوم کہ کتنے آدمی آئندہ سال الوداع جمعہ تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ کتنے سال پچھلے الوداع جمعہ میں ہمارے کتنے بھائی ہمارے ساتھ تھے، کتنے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ تھے، کتنی ہماری عورتیں ہمارے ساتھ تھی۔ آج وہ قبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہم آئندہ سال تک، رمضان تک زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے۔ میرے دوستو، کسی کو نہیں معلوم، ایک وقت کا، ہمیں ایک سیکنڈ کا نہیں معلوم کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے جب یہ الوداعی جمعہ آتے ہیں، یہ ہمیں دل کے اندر ایک قرن اور ایک کیفیت دے کر جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو الوداع کر رہے تھے
تو صحابہ فرمایا اللہ کے نبی ہم دنیا کے تمام غموں کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن آپ کی غم اور آپ کی جدائی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو یہ الوداعی گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت آیا اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ یہ الوداعی کیفیت ہوتی کیسی میرے دوستو؟ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ہم اگر کسی کو رخصت کرتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو بہت مشقت سے بہت محبت سے پالتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کو ہر باپ کو فطری طور پر اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے، جس کو نہ ہو تو بھائی اس کی کیا کہنا، جس کا دل سخت ہو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر آدمی کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے اور خاص طور پر بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نبی نے بھی بیٹیوں سے بہت محبت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتے ہیں کہ بیٹی میرے قریب آ جاؤ۔ فرماتے بیٹی کان کے اندر فرماتے ہیں کہ بیٹی آج جتنا چاہے اپنے ابا کا جی بھر کے دیدار کر لے کیونکہ آج کے بعد یا تو تیرے ابا کی یہ روضہ نظر آئے گی یا مسجد نظر آئے گی، مسجد کے ممبر نظر آئیں گے لیکن ممبر کی زینت نہیں ہوگی، مصلی نظر آئیں گے مصلی کا امام نظر نہیں آئیں گے، اس لیے بیٹی جتنا چاہے جی بھر کے مجھے دیکھ لے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ رونے لگی، گر گرانے لگی کہ ابا آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں الوداع کہہ دیں گے، ہم اس الوداعی گھڑی کو کیسے برداشت کریں۔ حضرت فاطمہ کی ہچکیاں نکل گئیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد بلا کے بیٹی ادھر آؤ۔ کہا تو گھبرا مت بیٹی، تو پریشان نہ ہو، میرے خاندان میں سب سے پہلی عورت، سب سے مردوں میں عورتوں میں سب سے پہلی خاندان کے اندر تو ہی ہوگی کہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ حضرت فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی اور میرے دانت کھلکھلا کر کے میرے دانت ظاہر ہونے لگے۔ تو حضرت عائشہ جو بیٹھی تھی ان سے برداشت نہیں، فوراً حضرت فاطمہ کے پاس آئی۔ فاطمہ یہ کیا معاملہ، اللہ کے نبی کچھ دیر پہلے تمہارے کان میں سرگوشیاں کی، تم رونے لگی اور کچھ ہی دیر کے بعد تم پھر ہنس رہی ہو، ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہے، تم باپ بیٹیوں کے درمیان کیا فضول چل رہے، ہم بھی تو کچھ سن لیں، ہم بھی کچھ اس پہ فائدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے حضرت فاطمہ نے اس راز کو نہیں کھولا، کہا یہ میرے اور میرے ابا کے درمیان راز ہے، میں اس راز کو نہیں کھولتی، لیکن جو ہی میرے نبی اس دنیا سے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ اے فاطمہ اب تو اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، راز کم سے کم ایک مرتبہ بتا دیجئے تاکہ مجھے وہ بے چینی ختم ہو جائے کہ تم باپ بیٹوں کے درمیان کیا سرگوشیاں ہوئی تھی، مجھے ابھی بھی اس کی بے قراری ہے۔ فرمایا امی جان، میرے والد محترم نے فرمایا کہ بیٹی آج جتنا چاہے جی بھر کے اپنے ابا کو دیکھ لیجئے، تیرا ابا کچھ ہی دن کے بعد تم سے رخصت ہونے والی ہے۔ اس پر مجھے رونا آیا جب میرے ابا نے دوسری مرتبہ کہا کہ سب سے پہلے خاندان میں تو ہی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ایک جدائی گھڑی جب ہم اپنی بیٹیوں کی ڈولیوں کو سجاتے ہیں، باپ کتنے محنت اور مشقت سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے دوسروں کو حوالے کرتے ہیں۔ ایک باپ کے دل کے اندر، ایک ماں کے دل کے اندر اس وقت کی کیفیت کو اگر پیدا کریں تو ہر ماں ہر باپ روتی ہے کہ آج میرا جسم کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو رہی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، او علی فاطمہ تو میرا جسم کا ٹکڑا تھا، آج میں اپنے جسم کے ٹکڑے کو کاٹ کر کے علی تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے علی میرے جسم کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا، ان کی رسوائی نہ کرنا، ان کو تکلیف نہ لینا، اے علی آج میں نہ چاہتے ہوئے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کی ڈولی کو تیرے گھر کے اندر بھیج رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رخصتی کا وقت، یہ الوداعی کیفیت دیکھو میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کو بلاتے اور فرماتے ہیں عائشہ
آج میری بیٹی کی آخری گھڑی ہے، آخری وقت ہے اس گھر کے اندر. آج میری بیٹی ایک پرائے کے گھر کی ملکہ بن جائے گی. آج میری بیٹی میرے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں چلی جائیں گی. اس لیے اوف عائشہ، آج میری بیٹی کی ماں کاش کے ختیجۃ الکبریٰ ہوتی تو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے سجاتی، اپنے ہاتھ سے نہلاتی، اپنے ہاتھ سے کپڑا پہناتی. او عائشہ، آج میری بیٹیوں کے ساتھ، میری فاطمہ کے ساتھ وہی کیفیت دہراؤ کہ آج میری بیٹی فاطمہ کو اپنے ہاتھ سے نہلاؤ، اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناؤ، اپنے ہاتھ سے عطر لگاؤ، اپنے ہاتھ سے خوشبو لگاؤ، مہندی لگاؤ. آج میری بیٹی کو ایسی دلہن کی سجاؤ کہ میری بیٹی کو یہ احساس نہ ہو کہ میری ماں رہتی تو کاش کہ آج کتنی خدمت کرتی. فرمایا عائشہ یہ میری جسم کا ٹکڑا ہے، آج ان کو کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے. میری عائشہ آج ان کو احساس نہ ہونی چاہیے کہ کاش کہ میری ماں ہوتی تو مجھے کس انداز میں ستاتی، مجھے کس انداز میں نہلاتی. میری ماں ہوتی تو کیسے انداز میں مجھے مہندیاں پہناتی. اے عائشہ، میرے بیٹی کے دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے. میرے دوستو، چاہے پڑھائے کتنے ہی خدمت کر لے، کتنے اچھے طریقے پر نہلائے، پھر بھی دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہماری پھوپھی ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری سوتیلی ماں ہے. کاش کہ میری خود سگی ماں ہوتی تو ہم کو کس طرح تیار کرتی. وہ کیفیت دل کے اندر ضرور آتی ہے، لیکن میرے دوستو، میرے محبوب نے، رب کائنات کے نبی نے یہ فرما دیا کہ جب میری بیٹی تیار ہوئی تو خود میرے نبی اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر کے حضرت علی کے گھر میں پہنچائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت رو رہے تھے، دل کے اندر درد تھی، کیونکہ ایک الوداعی گھڑی تھی، ایک الوداعی کیفیت تھی. وہی الوداعی کیفیت، وہی الوداعی گھڑی آج ہمارے پاس ہے. یہ الوداع جمعہ ہمیں یہ کہہ کر کے جا رہا ہے کہ لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ آیا تھا، اب یہ مہینہ ہم سب کو چھوڑ کر کے چند دنوں کے بعد رخصت ہونے والا ہے. چند دنوں کے بعد ہم سب کو چھوڑ کر 1 سال کے لیے غائب ہونے والا ہے. 1 سال تک اگر ہم اس مہینے کو ڈھونڈیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے میرے دوستوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، اب یہ 4-5 دن جو رہ گئے، میرے دوستوں اس 4-5 دن کی قدر کر لیجئے، اس مہینے کی قدر کر لیجئے، اس کی عظمت کی قدر کر لیجئے. اب جب ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں تو عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کو رخصت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور